नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आपने ये तो यकीनन सुना होगा कि हर इंसान की तकदीर कायनात के तमाम मामलात लौहे महफूज में दर्ज हैं। कौन इंसान कब पैदा होगा और कब उसे मौत आएगी और दुनिया में उसका हिस्से का कितना रिस्क आएगा, ये सब कुछ लौहे महफूज में लिखा जा चुका है। क्या आप जानते हैं ये लौहे महफूज क्या चीज़ है, किस जगह ये महफूज है, इसमें क्या कुछ लिखा गया है या कब इसे बनाया गया है? लौहे महफूज अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है। लौ अरबी में तख्ती को कहते हैं और इसको लौहे महफूज किताब मुबीन और किताब मक्तूम भी कहा जाता है। ये किताब छपी हुई है और शयातीन की पहुंच से बहुत दूर है। इस किताब की हिफाजत अल्लाह ताला के पाक फरिश्ते करते हैं। शयातीन इस किताब तक पहुंच नहीं सकते। लौहे महफूज में जो कुछ भी दर्ज है, लिखा हुआ है, वो महफूज है, यानी इसकी हिफाजत की जाती है और इसमें कोई रद्दोबदल और तब्दीली नहीं की जा सकती। शयातीन वहाँ पर पहुँच नहीं सकते और ना ही वहाँ से कोई ख़बर हासिल कर सकते हैं क्योंकि उनका पहरा बहुत सख्त है। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने लौहे महफूज आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से तकरीबन 50,000 साल पहले तख्लीक फरमाई थी। सही मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो लौहे महफूज में ये लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के पास अर्श पर ये तहरीर मौजूद है, तो लौहे महफूज अर्श पर किसके पास मौजूद है? ये अल्लाह ताला के पास महफूज है और अल्लाह ताला ने इसे अपने पास महफूज करके तहरीर करके अपनी रहमत के बेइंतहा वसी होने का ऐलान कर रखा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में सबसे पहले ये दर्ज किया कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, जिसने मेरे इस फ़ैसले को तस्लीम कर लिया, मेरी नाजिल करदा मुसीबत पर सब्र किया, मेरी नेमतों पर उसने शुक्र अदा किया, तो मैंने उसे सिद्दीक़ कहा है और उसे सिद्दीक़ीन के साथ उठाऊंगा। और जिसने मेरे फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया और मेरी नाजिल करदा मुसीबतों पर सब्र नहीं किया और मेरी नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं किया, तो मेरे सिवा जिसे चाहे मर्ज़ी वो अपना माबूद बना ले। कुरान पाक की सूरह अल-बरूज आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज। ये तो कुरान है बहुत इज़्ज़त वाला, लौहे महफूज में लिखा हुआ। इन आयात से पता चलता है कि कुरान पाक भी लौहे महफूज में महफूज है, दर्ज है। कुरान पाक जिस किताब में दर्ज है वो सहीफ़े बहुत पाकीज़ा हैं, उन्हें कोई छू नहीं सकता सिवाय उसके जो पाक और साफ़ हो, यानी इज़्ज़त वाले फ़रिश्ते ही लौहे महफूज को छू सकते हैं। लौहे महफूज उन फ़रिश्तों के हाथ और उन फ़रिश्तों के कब्ज़े में हैं और कुरान उसी लौहे महफूज में महफूज है और हमारे पास जो कुरान पाक है वो उसकी एक कॉपी है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بالکل سامنے موجود ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے۔ اور روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین کی طرف نگاہیں جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب لوح محفوظ ان کے ماتھے سے لگتی ہے تو وہ نظر جھکا کر اسے دیکھتے ہیں، اور یہ لوح محفوظ جن شیاطین اور ہر قسم کی بدی کی طاقتوں سے اتنی دور ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں امور کائنات میں کس طرح نازل ہوتی ہیں؟ دراصل پورا پروگرام لوح محفوظ سے لوح اول سے دوئم پر یہ آتا ہے۔ یہ لوح محفوظ جیسے ایک تختی ہے، اور لوح دوئم سے یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے، جو کہ اس پروگرام میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے کسی انسان نے کوئی کام کرنا ہے تو یہ اس کے ذہن میں اسی طرح وارد ہوتا ہے، پھر اس کام میں انسان اپنا ذاتی ارادہ شامل کر لیتا ہے، پھر اس کام کو وہ سر انجام دیتا ہے۔ یعنی ہر کام امر اور ہر کام انسان کو نیت اور ارادہ کرنے کا مکمل اختیار عطا کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب آج تک کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہوگا، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا، بلکہ ان کو ایک سیکرٹ راز میں رکھا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات یعنی لوح قرآنی کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی اس کے ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اکثر گھروں کی دیواروں میں برکت کے لیے لوح قرآنی لکھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے جو دنیا کو نہیں بتایا گیا، اور بہت سے علماء اور مفسرین کے خیال میں یہ روز قیامت ان میں مسلم امہ کے لیے بہت سی خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں بیان کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے لوگ جنت اور دوزخ کے لیے اتنی اسٹرگل نہ کرتے۔ یہ لوح قلم اللہ کے پاس موجود ہے۔ دنیا اور کائنات کی کوئی بھی مخلوق اس میں کوئی بھی علم چھین نہیں سکتی، اور نہ ہی اس میں وہ رد و بدل کر سکتی ہے۔ تمام آسمانی کتب نازل ہونے سے پہلے اسی لوح محفوظ پر وہ لکھی ہوئی تھیں۔ یہ لوح محفوظ اللہ کے عرش کے پاس موجود ہے، جو سفید موتیوں کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کے الفاظ اور قلم نور سے بنے ہوئے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز 360 مرتبہ اس پر نظر کرم کرتے ہیں، کسی کو عزت بخشتے ہیں، کسی کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اور کسی کو رزق کسی کے لیے زندگی اور کسی کو موت کا حکم وہ صادر کر دیتے ہیں۔ اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہے۔ یہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف بندھی ہوئی ایک فرشتے کے پاس ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ انسان کو اس کے اعمال کی بنیاد پر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا برے اعمال کی وجہ سے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کا یہ سفر ہمیں ایک پل کے ذریعے سے طے کرنا ہے، جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پل بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر موجود ہوگا، اور اسے پار کرتے ہوئے سامنے جنت کا
دروازہ ہوگا، اور روایت کے مطابق اس پل کی لمبائی کئی ہزار سال کی مسافت کے جتنی ہوگی، اور جہنمی لوگ جہنم کی آگ کی شدت سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، جبکہ اللہ کے نیک بندے اور جنتی لوگ بجلی کی تیزی سے یہ پل کراس کر جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ کچھ لوگ آہستہ آہستہ چل کر اور کچھ لوگ رینگ کر انتہائی تکلیف سے چل رہے ہوں گے۔ دوسری طرف ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے کے بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما۔ ذرا تصور کیجئے وہ نبی رحمت للعالمین جن کی گود میں کھیلنے والے ان کے نواسوں اور ان کے گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا ہو، خود مسلمانوں نے طرح طرح کی تکالیف اٹھائی ہوں، وہ نبی ان کا سجدہ آنسوؤں سے تر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہوں گے کہ اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما، تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، سوائے ان کے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے، یعنی کفار اور مشرکین۔ ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا پل صراط کو کراس کر کے جنت میں جا پہنچیں گے؟ کیا تمام انبیاء کو بھی پل صراط کراس کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب یہ ہے جی نہیں، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میں سے تمام شہداء اور آپ کے تمام اہل بیت اور آپ کی تمام ازواج مطہرات اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان 4 لاکھ نیک لوگوں میں شامل ہوں گے، جنہیں بنا کسی امتحان سے گزرے بغیر جنت کے دروازے پر پہنچا دیا جائے گا۔ پل صراط کے بارے میں یہ بات بھی ہے، یہ پل انتہائی اندھیرے میں واقع ہے جسے لوگ اپنے اعمال کی روشنی میں کراس کریں گے۔ یہ پل جہنم کے اوپر جنت تک جانے کا راستہ ہے، اسے اسی وقت بنایا جائے گا، یہ پہلے سے موجود نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کو اس پل کے اوپر سے کٹ کٹ کر تڑپتا ہوا اور گرتا ہوا دیکھیں گے، مگر کسی بھی شخص کو صرف اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی، کسی دوسرے شخص کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پل صراط پر سے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوح محفوظ میں ہماری یہ تقدیر لکھی جا چکی ہو کہ ہم جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔